ओगारा उसके करीब ही था। वो इसके करीब किसी बुत की तरह खामोश और साकत खड़ा था, जैसे अगर उसे कोई हिलाएगा नहीं तो वो इसी तरह वहाँ इस्तादा रहेगा। गोलियां जाबेला के जिस्म पर पड़ी, इसके जिस्म में बेशुमार सुराख करती हुई उसकी कमर से निकल गई थीं, लेकिन जाबेला अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली थी और उसके जिस्म से खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। फिर उन्होंने जाबेला के जिस्म में गोलियों से बने हुए सुराख खुद बहुत मंदमिल होते देखे। जख्म इस तरह खुद बहुत बंद होते देखकर उनकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। जाबेला अपनी जगह पर इत्मीनान से खड़ी थी, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। का क्या मतलब, इस पर गोलियों का असर क्यों नहीं हुआ? इंस्पेक्टर आसिफ ने हकलाते हुए कहा। हाँ, और उसके जख्म भी मुंदमिल हो गए हैं, जैसे उसका जिस्म रबड़ का बना हुआ हो। इंस्पेक्टर रेखा ने खोए खोए लहजे में कहा। ये शैतानी जरियत है, इस पर भला गोलियों का क्या असर होगा? तारिक ने मुंह बनाते हुए कहा। अपनी चलाई हुई गोलियों का हश्र देखकर कैप्टन हमीद भी दंग रह गया था। बाकी सबकी हालत भी कैप्टन हमीद जैसी ही थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस कदर गोलियां लगने के बावजूद जाबेला को कुछ नहीं होगा और उसके जिस्म से गोलियों के निशानात भी मिट जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अब तुम सबको यकीन हो गया होगा कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ, जाबेला ने कहा, और इन सब ने बेइख्तियार होंठ बेंच लिए। तुम सागंदी हो और मैं जानता हूँ कि सागंदियाँ अगर किसी एक इंसान के जहन पर कब्जा कर लें तो वो दूसरे किसी इंसान को अपने बस में नहीं कर सकती। तुम कर्नल फ्रीदी को तो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन हमें नहीं, तारिक ने घराते हुए कहा। जो कहना चाहते हो खुलकर कहो, जाबेला ने उसे घूर कर कहा। तुमने कर्नल फ्रीदी को अपने बस में किया हुआ है और हम यहाँ उसके कहने पर आए हैं। तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में कर्नल फ्रीदी ने हमसे झूठ बोला था। इस तरह उसने यकीनन ये भी झूठ ही कहा होगा कि हम यहाँ कीमती दस्तावेजात की तलाश में आए हैं। कर्नल फ्रीदी चूंकि तुम्हारा महकूम है, ये तुम्हारे कहने पर यहाँ आया है, इसका मतलब साफ है कि तुम उसे और हम सबको किसी शैतानी मकसद के लिए लाई हो। तुम्हारा शैतानी मकसद क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अब जबकि तुम्हारी हकीकत हम पर अयां हो चुकी है, इसीलिए हम ना कर्नल फ्रीदी का साथ देंगे और ना तुम्हारा, तारिक ने कहा। ओ तो ये बात है, जाबेला ने जहरीले लहजे में कहा। हाँ, तारिक ने इस बात में सर हिलाकर कहा। क्या ये सिर्फ तुम्हारा फैसला है? जाबेला ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, हम सब तारिक साहब के साथ हैं, हम तुम्हारे किसी शैतानी मकसद में तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कैप्टन हमीद ने नहायत उसीले लहजे में कहा, और बाकी सब इसकी तकलीद में अस्पात में सर हिलाने लगे। ये जानते भी हो कि कर्नल फ्रीदी मेरे कब्जे में है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे, जाबेला ने इन सब को घूरते हुए गराहट भरे लहजे में कहा। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो जाबेला, मैं जानता हूँ जिस इंसान को तुम जैसी बदरूहों ने अपने कब्जे में कर रखा हो उससे तुम कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती, तारिक ने कहा, और जाबेला ने गुस्से से जबड़े बेंच लिए। तुम मेरे बारे में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही जानते हो, जाबेला गराई। हाँ, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम कर्नल फ्रीदी को आज़ाद कर दो और हमें यहाँ से वापस जाने दो, तारिक ने कहा। ये नामुमकिन है, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा मैं तुम में से किसी को वापस नहीं जाने दूंगी, जाबेला ने गुस्सीले लहजे में कहा। काम क्या है ये तो बताओ, तारिक ने तेज लहजे में कहा। तुम सबको डार्क वर्ल्ड में जाकर मेरे लिए एक स्याह संदूक हासिल करना है, जाबेला ने कहा। स्याह संदूक? क्या है संदूक में? तारिक ने चौंक कर कहा। ये मैं नहीं बता सकती, जाबेला ने कहा। ना बताओ, लेकिन हम तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इंस्पेक्टर आसिफ ने कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, जाबेला ने उसकी तरफ देखकर दंदिया लहजे में कहा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इंस्पेक्टर आसिफ ने उसी अंदाज में कहा। क्या ये तुम सबका आखिरी फैसला है? जाबेला ने उन्हें बारी बारी घूरते हुए कहा। हम एक बार जो फैसला कर लेते हैं उसे मरते दम तक पीछे नहीं हटते, हरीश ने जवाब दिया। तुम मेरे लिए डार्क वर्ड से स्याह संदूक हासिल नहीं करोगे, सोच लो तुम सब, जाबेला को इनकार कर रहे हो, जाबेला ने फंकारते हुई आवाज में कहा। जब हम डार्क वर्ड जाएंगे ही नहीं तो कैसा संदूक? कौन सी जाबेला? अनवर ने मुंह बनाकर कहा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम सब डार्क वर्ड जाओगे या नहीं? जाबेला ने इस बार इंतहाई खौफनाक लहजे में कहा। इसके साथ उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकली थी जैसे कई नागने एक साथ फंकार रही हों। नहीं, इन सब ने एक साथ कहा, और जाबेला की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने तारिक का खंजर एक तरफ फेंका और अपना दायां हाथ ऊपर उठाकर उंगलियां खोल दी। उसका हाथ जिस तेज़ी से ऊपर उठा था उसी तेज़ी से नीचे आया। जैसे ही उसका हाथ नीचे आया, अचानक जीरो फोर्स के चार अफराद हवा में उछले। इनके मुंह से ज़ोरदार चीखें निकलीं और वो हवा में बुरी तरह से हाथ पांव मारते हुए उनसे कुछ फासले पर मौजूद ज़ोरदार धमाके से चटेल ज़मीन पर आ गिरे। वो चारों सल के बल गिरे थे और ज़ोर से गिरे थे कि उनके साथ नारियल की तरह धमाकों से फट गए। वो चंद लम्हे तड़पते रहे, फिर साकत हो गए। ये मंजर इस कदर दिलहराश और होलनाक था कि इन सब के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चार साथियों की लाशें देख रहे थे। ये ये तुमने क्या क्या किया है? जगदीश ने खौफ से बुरी तरह हकलाते हुए कहा। जाबेला ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने एक बार फिर हाथ ऊपर उठाकर नीचे झटका तो जीरो फोर्स के तीनों आदमी हवा में बुलंद हुए
اور بری طرح سے چیختے ہوئے پوری قوت سے دائیں بائیں درختوں سے جا ٹکرائے۔ اس بار ان کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں واضح طور پر سنائی دیں۔ زابیلا نے تیسری بار ہاتھ اٹھایا تو اس بار اس کا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھتے ہی جگدیش، انسپکٹر ریکھا، انور، رشیدہ اور انسپکٹر آصف ہوا میں اٹھتے چلے گئے۔ وہ ہوا میں بلند ہو کر حلقے بال چیخ رہے تھے۔ رک جاؤ زابیلا، طارق نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور زابیلا پلٹ کر اسے گھورنے لگی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا تھا جس سے وہ سب ہوا میں ہی معلق ہو گئے تھے۔ کرنل فریدی آگے بڑھے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس میں اتنی ہمت بھی نہ ہو کہ وہ زابیلا کو یہ سب کرنے سے روک سکے۔ میں کیوں روکوں؟ جب تم لوگ میرے کام ہی نہیں آنا چاہتے تو میں تم سب کو زندہ رکھ کر کیا کروں گی؟ میں تم سب کو ختم کر دوں گی، سب کو، زابیلا نے گھراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا مت کرو، رک جاؤ، میری بات سنو۔ طارق نے ہوا میں معلق اپنے ساتھیوں کو بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ کر بڑے بے تاب لہجے میں کہا، بولو اب کیا کہنا ہے تمہیں؟ زابیلا نے اسی انداز میں کہا۔ پہلے ان کو نیچے لاؤ، طارق نے کہا۔ نہیں، کوئی نیچے نہیں آئے گا، تم بولو، زابیلا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پلیز زابیلا، ہمارے ساتھیوں کو اس قدر سفاکی سے مت ہلاک کرو، چھوڑ دو انہیں، روزا نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو تم، زابیلا نے گھرا کر کہا۔ انہیں چھوڑ دو زابیلا، یہ میرے ساتھی ہیں، اپنے ساتھ ساتھیوں کو ہلاک ہوتے دیکھ کر ان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، اب یہ وہی کریں گے جو میں ان سے کہوں گا۔ کرنل فریدی نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں زابیلا سے مخاطب ہو کر کہا، جو اتنی دیر سے خاموش تھا۔ اس کی بات سن کر وہ سب چونک کر کرنل فریدی کی طرف دیکھنے لگے جس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سنجیدگی تھی۔ کیا یہ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ زابیلا نے کرنل فریدی سے پوچھا۔ ہاں، یہ سب جائیں گے، تم انہیں نیچے لے کر آؤ، کرنل فریدی نے اسی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں انہیں چھوڑ دیتی ہوں، ورنہ میں نے ان سب کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، زابیلا نے کہا۔ اس نے دھیرے دھیرے ہاتھ نیچے کیا تو جگدیش اور باقی ساتھی آہستہ آہستہ نیچے آتے چلے گئے۔ پھر ان کے پیر زمین سے آ لگے۔ ان سب کے چہرے خوف سے بگڑے ہوئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کرنل فریدی؟ ہم شیطانی معاملات میں جان بوجھ کر اس کا ساتھ کیوں دیں گے؟ طارق نے کرنل فریدی کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ زابیلا سب کو ہلاک کر دے؟ 7 افراد کی لاشیں کافی نہیں ہیں، کیا آپ ان سب کی لاشیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کرنل فریدی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ لیکن کرنل صاحب، روزا نے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش رہو، اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، آپ سب یہاں زابیلا کے ساتھ نہیں میرے ساتھ آئے ہیں، سمجھے آپ؟ کرنل فریدی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر، کیپٹن حمید نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ شٹ اپ، میں نے کہا ہے نا کہ اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، تم بھی نہیں، کرنل فریدی نے دھاڑ کر کہا، اور کیپٹن حمید سمیت سب اس کی دھاڑ سن کر سہم گئے۔ کرنل فریدی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ طارق چند لمحے بے بسی کے عالم میں کرنل فریدی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، مگر میری ایک شرط ہے جو تمہیں ماننی پڑے گی زابیلا، طارق نے زابیلا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کرنل فریدی اس کی طرف تیز نظروں سے گھورنے لگا تھا، لیکن طارق جانتا تھا کہ کرنل فریدی زابیلا کے زیر اثر ہے، اسی لیے اس نے کرنل فریدی کے گھورنے کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ شرط بتاؤ، زابیلا نے کہا۔ ہم تمہارے ساتھ ڈارک ورلڈ بھی جائیں گے اور تمہارے لیے وہ سیاہ صندوق بھی حاصل کریں گے جس کی تمہیں ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیں وہاں لے جانے سے پہلے تم کرنل فریدی کو اپنے زہر سے آزاد کر دو، طارق نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے ابھی آزاد نہیں کر سکتی، زابیلا نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر کرنل فریدی کو آزاد کیوں نہیں کر سکتی؟ طارق نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کرنل فریدی میری گرفت سے تب ہی آزاد ہوگا جب سیاہ صندوق مجھے مل جائے گا، زابیلا نے کہا۔ مگر، طارق نے کہنا چاہا۔ کوئی اگر مگر نہیں، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، اب چلنا ہے تو چلو، ورنہ، زابیلا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور طارق نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ چلو سب، کرنل فریدی نے انہیں گھورتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، اور وہ سب ایک دوسرے کی طرف بے بس نظروں سے دیکھنے لگے۔ کرنل فریدی زابیلا کے زیر اثر تھا، اور زابیلا اس قدر ساحرانہ طاقتوں کی مالک تھی کہ اس نے لمحوں میں ان کے ساتھ ساتھیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا، وہ ان سب کو بھی ہلاک کر سکتی تھی، سب ایک دوسرے کے لیے پریشان تھے۔ اب کرنل فریدی نے بھی انہیں ساتھ چلنے کے لیے حکم دے دیا تھا، اسی لیے وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ تم سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان خطرناک جنگلوں میں میرے ہوتے ہوئے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان زہریلے کیڑوں مکوڑوں اور ہونہار درندوں کو تم سب سے دور رکھوں گی، زابیلا نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر ایسا تھا تو تم نے گوریلوں سے ہماری حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ طارق نے منہ بنا کر کہا۔ وہ سرخ آنکھوں والے سیاہ گوریلے تھے، سرخ آنکھوں والے سیاہ رنگ کے جانور اور درندے اگر تمہارے سامنے آئے تو میں انہیں تم سے نہیں بچا سکتی، البتہ اندھیرے میں سیاہ رنگ کے جانوروں کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گی، چاہے وہ سیاہ ناگ ہوں، سیاہ ہاتھی ہوں یا پھر سیاہ گوریلے، زابیلا نے کہا۔ کیوں تم دن کی روشنی میں ان سیاہ جانوروں سے ڈرتی ہو؟ کیپٹن حمید نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نہیں ڈرتی، دن کی روشنی میں میرا ان پر کوئی سحر نہیں چلتا، زابیلا نے کہا۔ اس کے انداز سے صاف معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ان سے کچھ چھپا رہی ہو۔
تمہارا ڈارک ورڈ ہے کہاں؟ رشیدہ نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ یہاں سے دور گھنے اور تاریک جنگلوں میں، زابیلا نے جواب دیا۔ اور وہ گھنے اور تاریک جنگل یہاں سے کتنی دور ہیں؟ ہریش نے کہا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی ہمیں 3 راتوں اور 3 سورجوں تک مزید چلنا پڑے گا، زابیلا نے جواب دیا، اور وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئے۔ کیا ہمیں دن رات چلنا پڑے گا؟ طارق نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، آرام کے وقت تم آرام کر سکتے ہو، کھانے پینے کے وقت بھی تم رک سکتے ہو، لیکن جتنا زیادہ چلتے رہو گے اتنی جلدی ڈارک ورلڈ میں پہنچ جاؤ گے، زابیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اتنے دن ہم کھائیں پیئیں گے کیا؟ کہ گھاس پھوس یا درختوں کے پتے؟ انور نے اصیلے لہجے میں کہا۔ کھانے پینے کا سامان تمہارے پاس موجود ہے، مگر میں جانتی ہوں کھانے پینے کا یہ سامان اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر تم کناج سے کھاؤ اور کچھ بچا رکھو تو تم یہاں بھوکے نہیں مرو گے، اور ان جنگلوں میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان جنگلوں میں کیلے، اناناس، سیب اور انگوروں جیسے ہمہ قسم کے پھل موجود ہیں جو تمہاری بھوک بھی مٹا سکتے ہیں، اور پیاس بھی، زابیلا نے کہا۔ بہت تیز ہے، انسپکٹر ریکھا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ، زابیلا نے اس کی طرف مڑ کر کہا، اور انسپکٹر ریکھا بے اختیار چونک پڑی۔ وہ زابیلا سے کافی فاصلے پر تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ بھی اتنی تیز نہیں تھی جو کوئی سن لیتا، لیکن یوں لگتا تھا زابیلا جیسے اس کے ساتھ اور اس نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی ہو۔ زابیلا انہیں جنگل کے مختلف حصوں سے گزارتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ ان کے راستے میں دلدلیں بھی تھی، چھوٹی موٹی پہاڑیاں بھی، کئی کھائیاں بھی، جن سے بچاتے ہوئے زابیلا ان سب کو بحفاظت لے جا رہی تھی، اور ان کی موجودگی میں واقعی ابھی تک کوئی سانپ، زہریلے کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ درندے اور چھوٹے موٹے جانور بھی ان کے قریب نہیں آئے تھے۔ حالانکہ درختوں کی شاخوں پر جھولتے ہوئے انہیں کئی خطرناک سانپ اور زہریلی مکڑیاں دکھائی دی تھی، اور انہیں جھاڑیوں اور درختوں میں شیر اور چیتے بھی گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو انہیں دور سے دیکھتے ہوئے دہاڑ بھی رہے تھے اور غرا بھی رہے تھے، لیکن ان میں جیسے آگے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ٹیلے کی سائڈ سے گزر کر وہ جنگل کے دوسرے حصے میں داخل ہوئے تو انہیں دور درختوں میں گھری ہوئی ایک پوشیدہ جھونپڑی دکھائی تھی۔ جھونپڑی کی چھت گری ہوئی تھی اور اس کی دیواریں بھی ٹوٹی پھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ جھونپڑی لکڑی کے تختوں اور گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی جو شاید کسی زمانے میں قبیلے کے کسی سردار کی تھی۔ اس جھونپڑی کی طرف چلو، کافی بڑی جھونپڑی ہے، تم رات بھر یہاں اطمینان سے آرام کر سکتے ہو، زابیلا نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا تم ہمارے ساتھ رہو گی؟ کنر فریدی نے کہا۔ نہیں، میں رات تم لوگوں کے ساتھ نہیں رک سکتی، مجھے ایک اور کام کے لیے آقا کے پاس جانا ہے، زابیلا نے کہا، اور وہ سب چونک پڑے۔ آقا، تمہارا مطلب ہے تابوت جو ڈارک ورلڈ میں ہے؟ کنر فریدی نے کہا۔ ہاں، زابیلا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ لیکن اگر چلی جاؤ گی تو رات بھر ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ان اطراف سے تو ہونہار درندوں اور دوسرے بہت سے خطرناک جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جہاں تک میں نے سنا ہے ان جنگلوں میں زہریلے سانپوں کے ساتھ ساتھ زہریلی مکڑیاں اور چونٹیاں بھی ہوتی ہیں جو جانداروں کو ہلاک کر کے ان کا گوشت کھا جاتی ہیں، کنر فریدی نے کہا۔ کیوں تم ان سے ڈرتے ہو؟ زابیلا نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنے ساتھیوں کی فکر ہے، کنر فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ تم فکر مت کرو، انہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تم سب کی حفاظت کا بندوبست کر کے جاؤں گی۔ اس جھونپڑی میں کوئی جانور اور کوئی زہریلا کیڑا داخل نہیں ہو سکے گا، زابیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، کنر فریدی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، ہوبان قبیلے کے وحشی اگر اس طرف آئیں تو ان سے بچنے کا انتظام تمہیں خود کرنا پڑے گا، ان کے بارے میں تمہیں میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، زابیلا نے کہا۔ اوہ، کیا یہاں ان کے آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کنر فریدی نے چونک کر کہا۔ ہاں، وہ دن اور رات کسی بھی وقت شکار کے لیے نکل سکتے ہیں، کس وقت وہ کہاں پہنچ جائیں یہ میں بھی ان کے بارے میں نہیں جان سکتی، زابیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ قبیلہ اس طرف آئے تو میں اور میرے ساتھی انہیں سنبھال لیں گے، کنر فریدی نے کہا۔ ان کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں یہ رات کے وقت یہاں سے واپس جانے کی کوشش کریں، انہیں بتا دینا۔ میں انہیں جن راستوں سے لائی ہوں وہاں قدم قدم پر موت تھی جو میری وجہ سے آگے نہیں آئی تھی، ورنہ اتنی دور تک تم میں سے شاید ہی کوئی زندہ پہنچ پاتا، زابیلا نے کہا۔ بے فکر ہو، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، کنر فریدی نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ جائے گا تو اپنی موت مر جائے گا، زابیلا نے کہا۔ وہ سب خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ زابیلا جیسی شیطانی طاقت کی موجودگی میں وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور زابیلا نے جس طرح زیرو فورس کے 7 افراد کو ہلاک کیا تھا، ان 7 افراد کی ہلاکت کا بھی ان کے ذہنوں پر گہرا اثر تھا، اسی لیے وہ آپس میں بات نہ کرتے تو کیا کرتے، پھر مسلسل چل چل کر وہ بری طرح سے تھک چکے تھے، لیکن زابیلا نے انہیں جھونپڑی تک جانے کے لیے کہا تھا، اسی لیے وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق جھونپڑی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ جھونپڑی تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ رات ہونے سے پہلے جھونپڑی کی ضروری مرمت کر لیں، چھت ڈال کر ٹوٹے پھوٹے تختے جوڑ کر دیواریں سیدھی کر لیں اور اندر خشک گھاس پھیلا لیں تاکہ رات بھر یہ سکون سے سو سکیں، زابیلا نے کنر فریدی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ سب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی عقل ہے ہم میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، طارق نے غصے سے کہا۔ میں تم سے نہیں، کنر فریدی سے بات کر رہی ہوں، زابیلا نے کہا۔ اسے تم ہمارے لیے ہی کہہ رہی ہو، طارق نے کہا۔
میں جو کہہ رہی ہوں اس میں تم سب کی بھلائی ہے، زابیلا نے کہا۔ بھلائی؟ اب شیطانی ذریات ہماری بھلائی کریں گی، طارق کرایا۔ تم شکاری ہو اور میری غیر موجودگی میں تم ان کی بہتر رکھوالی کر سکتے ہو، اسی لیے میں تمہارا بہت لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ تمہاری کڑوی زبان کھینچنا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، زابیلا نے غصے سے کہا۔ تو کھینچ لو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ طارق نے جواب دیا اور زابیلا اسے گھور کر رہ گئی۔ جب وقت آئے گا تو میں ایسا بھی کر گزروں گی، زابیلا نے گھرا کر کہا، اور طارق غصے سے ہنکار بھر کر رہ گیا۔ اور یہ تم کرنل فریدی سے کس قبیلے کی بات کر رہی تھی؟ طارق نے اچانک خیال آنے پر چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس نے زابیلا کے منہ سے قبیلے کی بات ضرور سنی تھی، لیکن اس نے نام پر توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے ہوبان قبیلے کی بات کی تھی، زابیلا نے کہا، اور طارق ہوبان قبیلے کا سن کر اچھل پڑا۔ ہوبان قبیلہ؟ اور تم اس آدم خور قبیلے کی بات کر رہی ہو جو جنگلوں میں دن رات گھومتے ہیں اور جانوروں اور انسانوں کا شکار کرتے ہیں، طارق نے کہا۔ ہاں، کرنل فریدی کو میں نے اسی قبیلے کا بتایا ہے۔ تم سب اس جھونپڑی میں جنگلی آفات سے تو محفوظ رہو گے، لیکن اگر ہوبان قبیلہ یہاں آ گیا تو میں بھی ان سے تمہیں نہیں بچا سکوں گی، زابیلا نے کہا، اور طارق نے ہونٹ کھینچ لیے۔ وہ ہوبان قبیلے سے بخوبی واقف تھا۔ ہوبان قبیلے کے وحشی واقعی بے حد طاقتور، بے رحم اور انتہائی شفاق تھے۔ وہ جنگلوں میں جانوروں سے زیادہ انسانوں کے شکار کی طاق میں رہتے تھے، اور اگر ایک بار انہیں کوئی انسان دکھائی دے جاتا تو وہ اسے پکڑ کر فوراً اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کر کے کھا جاتے تھے۔ ان قبیلے والوں کا جنگل میں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، وہ گروہ کی شکل میں جنگلوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ہوبان قبیلے کے وحشی ایک بار جن کے پیچھے پڑ جاتے تھے انہیں اس وقت نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ انہیں ہلاک نہ کر دیتے۔ ہوبان قبیلے والوں کا سن کر طارق خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جھونپڑی کی ضروری مرمت کرنے پر لگا دیا تھا۔ رات ہونے تک وہ جھونپڑی مکمل طور پر ٹھیک کر چکے تھے۔ انہوں نے جھونپڑی کی دیواریں بھی ٹھیک کر دی تھیں اور چھت بھی ڈال دی تھی۔ چھت ڈالنے کے لیے انہوں نے کیلے کے پتوں کا استعمال کیا تھا جو بڑے بڑے تھے۔ ان پتوں سے چھت ڈھک گئی تھی۔ اب اگر وہاں تیز بارش بھی شروع ہو جاتی تو کیلے کے پتوں کی وجہ سے وہ سب بارش سے بھیگنے سے بچ سکتے تھے۔ ان کے پاس خشک خوراک اور پینے کے لیے پانی کی بوتلیں تھیں۔ ان سب نے کھا پی کر جھونپڑی میں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ طارق ساتھ کیروسین لیمپ لایا تھا جس نے جلا کر جھونپڑی کی ایک دیوار سے لٹکا دیا۔ گو کہ کیروسین کے چلنے والے لیمپ کی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ جھونپڑی میں ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ طارق نے جھونپڑی کے باہر خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا لی تھی اور آگ کے قریب ایک پتھر رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ رات ہوتے ہی وہاں ہنکی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دن بھر موسم صاف رہا تھا، کہیں کہیں بادل بھی گڑگڑا رہے تھے۔ موسم بدلتے دیکھ کر طارق کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر ان جنگلوں میں ایک بار بارش ہونا شروع ہو گئی تو پھر بارش کا رکنا محال ہو جائے گا۔ ان جنگلوں میں ہونے والی بارش طوفانی اور انتہائی موسلات دار ہوتی تھی۔ بعض اوقات تو اس قدر طوفانی جھکڑ آتے تھے جس سے جنگل اتھل پتھل ہو کر رہ جاتا تھا۔ رات گزرنے کے ساتھ وہاں تیز ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھیں جو جنگل کے گھنے درختوں سے گزرتی ہوئیں ایسی آوازیں پیدا کر رہی تھیں جس سے وہاں بے شمار بدروہیں تیز آوازوں سے بین کر رہی ہوں۔ رات ہوتے ہی زابیلا وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ شیطانی ذریت اور ساحرہ ہونے کے باوجود وہاں سے غائب ہو کر نہیں گئی تھی۔ وہ عام انسانوں کی طرح ایک طرف گئی تھی، پھر جھاڑیوں اور درختوں میں کہیں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے باوجود کرنل فریدی کے تیور نہیں بدلے تھے۔ وہ ان سب سے الگ تھلگ رہ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان میں سے کسی سے بات بھی نہ کرنا چاہتا ہو، بلکہ رات پڑتے ہی وہ جھونپڑی کے کونے میں جا کر لیٹ گیا اور اس نے یوں آنکھیں بند کر لی تھیں جیسے تھکاوٹ سے اسے نیند آ گئی ہو۔ کیپٹن حمید اور باقی سب دیر تک کرنل فریدی اور زابیلا کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر وہ سب جھونپڑی میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئے، لڑکیاں ایک طرف اور مرد دوسری طرف۔ البتہ طارق اسی طرح جھونپڑی کے باہر ہی تھا۔ اس کے پاس ایک خنجر، نائٹ ٹیلیسکوپ اور ایک دور مار رائفل تھی۔ کیپٹن حمید اور باقی سب نے اسے جھونپڑی کے اندر آنے کے لیے کہا تھا، لیکن طارق نے منع کر دیا تھا۔ وہ رات بھر جاگ کر پہرا دینا چاہتا تھا۔ زابیلا نے ان سب کی حفاظت کا وہاں کیا انتظام کیا تھا یہ طارق نہیں جانتا تھا، اسی لیے وہ جنگل کے ماحول میں اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اسے جنگل کے جانوروں اور زہریلے حشرات الارض سے زیادہ ہوبان قبیلے کے وحشیوں کی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہوبان کے وحشیوں کی سونگھنے کی حس بے حد تیز تھی۔ ان جنگلوں میں جب بھی کوئی نیا انسان داخل ہوتا تھا اس کی بو ہوبان قبیلے والوں تک پہنچ جاتی تھی، پھر وحشی اس بو کے ساتھ ہوتے ہوئے اس انسان تک پہنچ جاتے تھے۔ طارق نے اپنا سفری بیگ اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا جس میں اسلحہ اور جنگل میں استعمال ہونے والا ضروری سامان بھرا ہوا تھا۔ طارق تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگا کر چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ اطراف میں گہری نظریں رکھے ہوئے تھا اور ہر آہٹ پر وہ چونک چونک پڑا تھا اور رائفل اٹھا کر چیتوں جیسی تیز نظروں سے چاروں طرف دیکھنا شروع ہو جاتا تھا۔ رات کا بھی پچھلا پہر ہی گزرا ہوگا کہ بادلوں نے اچانک گھن گرج کے ساتھ برسنا شروع کر دیا۔ آسمان پر بجلی کی بڑی اور تیز لہروں کے ساتھ زوردار کرکراہٹ ہونے لگی جس سے جنگل کا ماحول بری طرح سے تھرا اٹھا۔ اچانک ہونے والی بارش بے حد تیز تھی۔
اس بارش میں طارق کی جلائی ہوئی آگ بجھنے لگی تھی۔ تیز بارش سے بچنے کے لیے طارق نے اپنا سامان سمیٹا اور بھاگ کر جھونپڑی کے پاس آ گیا۔ جھونپڑی کی چھت آگے کی طرف نکلی ہوئی تھی جس سے وہاں ایک بڑا سا شیڈ بن گیا تھا۔ اس شیڈ کے نیچے طارق بارش سے تو محفوظ ہو گیا تھا، لیکن بارش نے آگ بجھا دی تھی جس سے وہاں یکلہت اندھیرا چھا گیا تھا۔ بارش بے حد تیز ہے، آپ اندر آ جائیں طارق صاحب۔ اندر سے کیپٹن حمید کی آواز سنائی دی، وہ شاید جاگ رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، طارق نے جواب دیا۔ اسی لمحے بجلی کڑکی اور اس کے ساتھ ایک لمحے کے لیے جنگل دور دور تک منور ہوتا چلا گیا، لیکن وہاں دوسرے لمحے پھر اندھیرا چھا گیا۔ طارق جھونپڑی کے جنوبی حصے کی طرف تھا اور اس طرف ایک بڑا میدان تھا جہاں درخت تو نہیں تھے، مگر وہاں ہر طرف سرکنڈے پھیلے ہوئے تھے اور ان سرکنڈوں کی اونچائی بہت زیادہ نہیں تھی۔ بجلی کی لہر سے جو روشنی پیدا ہوئی تھی، اس روشنی میں میدان کے اس حصے میں دور انسانی حیولے سے دکھائی دیے تھے۔ گو کہ انسانی حیولے طارق نے ایک لمحے کے لیے دیکھے تھے، لیکن ان حیولوں کا قد کاٹ دیکھ کر طارق پوری طرح سے اچھل پڑا۔ خوبانی وحشی اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسی لمحے پھر روشنی چمکی اور اس روشنی میں طارق کو بے شمار لہیم و شہیم اور طاقتور وحشی اس طرف آتے دکھائی دیے۔ ان وحشیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ تیزی سے جھونپڑی کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ روشنی کی چمک میں طارق نے ان کے ہاتھوں میں نیزے، موٹے اور بڑے بڑے ڈنڈے اور کلہاڑیاں بھی دیکھ لی تھیں۔ اندھیرا ہوتے ہی اس نے فوراً نائٹ ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگائی اور اسے فوکس کر کے میدان کی طرف دیکھنے لگا۔ او یہ خوبانی وحشی ہی ہیں، انہیں ہماری بو مل چکی ہے، یہ ہمارا شکار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، طارق نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے مڑا اور برق رفتاری سے جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ اٹھو، جلدی اٹھو، خوبان قبیلے کے وحشی آ رہے ہیں، اٹھ کر اپنا اسلحہ سنبھالو اور باہر آ جاؤ ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے، طارق نے تیز آواز میں چیختے ہوئے کہا اور وہ سر ہڑبڑا کر اٹھتے چلے گئے۔ ساگنڈا ناک کی راکھ کی بو کی وجہ سے آگے بڑھتے ہوئے وحشی رک گئے تھے۔ ان کی چیتوں جیسی تیز اور چمکدار آنکھیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، لیکن انہیں وہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دلدل میں بڑے بڑے پودے ضرور اگے ہوئے تھے، لیکن یہ پودے اتنے بڑے نہیں تھے کہ کوئی انسان ان کے پیچھے چھپ سکتا۔ ان وحشیوں کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت نظر آ رہی تھی۔ وہ جن انسانوں کی بو پا کر انہیں گھیرے میں لیے اس طرف آئے تھے، وہاں انہیں انسان تو کیا کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلدل کے درمیانی حصے میں 10 بڑے بڑے بانس تھے جنہیں وحشی دیکھ سکتے تھے، مگر ان بانسوں کے نیچے دلدل میں انسان ہو سکتے ہیں ان کا انہیں خیال تک نہیں آیا تھا۔ انہیں زیادہ ساگنڈا ناگ کی بو نے پریشان کر رکھا تھا جو انہیں ارد گرد سے محسوس ہو رہی تھی، مگر ناگ انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر چاروں طرف انسانوں کو دیکھتے رہے، مگر اب انہیں ان انسانوں کی بو بھی نہیں مل رہی تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے اس طرف بہت سے انسان آئے ہوں، وہ انسان اس دلدل میں ڈوب گئے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ وحشی یکلہت بری طرح سے چونک پڑے۔ ہوا میں انہیں ایک بار پھر انسانوں کی بو محسوس ہوئی۔ بو بہت ہلکی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ انسان بہت دور ہیں، اور یہ بو ان انسانوں کی بو سے مختلف تھی جو انہوں نے ہواؤں میں پہلے سونگھی تھی۔ ان وحشیوں کے لیے جنگل میں آنے والے نئے انسانوں کی بو ہی کافی ہوتی تھی، پھر وہ فوراً اس طرف دوڑتے تھے جس طرف سے انہیں انسانی بو کا احساس ہوتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نئے انسانوں کی بو نے ان وحشیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، پھر وہ وحشی مڑے اور ان کی طرف بڑھتے چلے گئے جس طرف سے انہیں دوسرے انسانوں کی بو آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ سب دلدل سے نکلے اور خشکی پر جاتے ہی انہوں نے نہایت تیز رفتاری سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دلدل میں ہونے کے باوجود جوزف کے سننے کی حس کام کر رہی تھی۔ وہ دلدل کے اندر ان وحشیوں کے قدموں کی آوازیں بخوبی سن سکتا تھا۔ اسے نزدیک آنے والے وحشیوں کا بھی علم ہو گیا تھا، اور جب وحشی دلدل سے باہر جانے لگے تو ان کے جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی جوزف سنتا رہا تھا۔ جب وحشی دلدل سے نکلے تو جوزف فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے منہ سے بانس ہٹا لیا تھا۔ دلدل سے نکلتے ہی اس نے گہرے سانس لینے شروع کر دیے تھے۔ اس کا سارا جسم مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اندھیرے میں اس کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں جو چمک رہی تھیں۔ اس کا لباس اور سر منہ سمیت سارا جسم گیلی مٹی سے بھر گیا تھا جس سے وہ دلدل کا بھوت دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جوزف نے ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا اور بانس کا سہارا لے کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے دلدل سے عمران بھی نکل کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بھی کیچڑ سے بھوت بنا ہوا تھا۔ اس نے چہرے سے مٹی صاف کی تو جوزف نے اسے پہچان لیا۔ چلے گئے وحشی؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وحشی جا چکے ہیں؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا کان صرف تمہارے پاس ہی ہے؟ میں بہرا ہوں، میں وحشیوں کے آنے اور جانے کی آوازیں نہیں سن سکتا، عمران نے کہا، اور جوزف بے اختیار مسکرا دیا۔ تو تم نے ان کی قدموں کی آوازوں سے جان لیا تھا کہ وہ جا چکے ہیں؟ جوزف نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، عمران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ پھر وہ اٹھا، اس نے آگے بڑھ کر ایک بانس کے قریب دلدل میں ہاتھ ڈال کر صفدر کا کاندھا ہلایا تو صفدر بھی دلدل سے نکل آیا۔ اسی طرح عمران نے باری باری انہیں ہلاتے ہوئے دلدل سے نکل آنے کو کہا تو ایک ایک کر کے وہ سب دلدل سے باہر آ گئے۔ باپ رے، میں تو کیچڑ سے بالکل بھوت بن گیا ہوں، سلیمان نے اپنی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔
صرف تم ہی نہیں بلکہ ہم سب بھی بھوت ہی بنے ہوئے ہیں، اس حالت میں ہمیں اصلی بھوت بھی دیکھ لیں تو وہ بھی ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب بھی مسکرانے لگے۔ یہاں صاف پانی کہاں ملے گا جہاں ہم نہا دھو کر اپنے حلیے ٹھیک کر سکے؟ جولیا نے کہا، ان جنگلوں میں پانی کی تلاش تو بہت مشکل ہوگی، یہاں جھیلیں تو ہیں مگر کہاں ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ جوزف نے کہا، تو اپنے ڈیڈی جوشوا سے بات کر کے پوچھ لو، اگر پانی نہ ملا تو ہم اسی طرح بھوت بنے رہیں گے۔ سلیمان نے منہ بنا کر کہا تو وہ جوزف کے فادر جوشوا کو ڈیڈی جوشوا کہنے پر بے اختیار مسکرا دیے۔ میں اس حالت میں فادر جوشوا سے بات نہیں کر سکتا، جوزف نے منہ بنا کر کہا جیسے اسے سلیمان کی بات بری لگی ہو۔ کیوں؟ اس حالت میں فادر جوشوا نے تمہیں دیکھ لیا تو کیا وہ ڈر جائے گا؟ سلیمان نے اسی انداز میں کہا اور اس کی بات سن کر وہ سب ایک بار پھر مسکرا دیے۔ میں اس حالت میں فادر جوشوا سے بات نہیں کر سکتا، جوزف نے منہ بنا کر کہا جیسے اسے سلیمان کی بات بری لگی ہو۔ کیوں؟ اس حالت میں فادر جوشوا نے تمہیں دیکھ لیا تو کیا وہ ڈر جائے گا؟ سلیمان نے اسی انداز میں کہا اور وہ سب ایک بار پھر مسکرا دیے۔ فادر جوشوا ڈرنے والا نہیں ڈرانے والا ہے، کسی دن وہ تمہارے سامنے آ گیا تو تم بری طرح چیختے چلاتے ہوئے سر پر پیر رکھ کر بھاگ جاؤ گے۔ جوزف نے کہا، سر پر پیر رکھ کر نہیں، میں تمہارے سر پر مار کر بھاگوں گا، وہ بھی ہاتھ جوتے، جس سے تمہاری کالی کھوپڑی تڑپ جائے گی۔ سلیمان نے کہا اور جوزف اسے غصیلی نظروں سے گھورنے لگا۔ اب تو منہ بند رکھو ورنہ گردن توڑ کر اسی دلدل میں دفن کر دوں گا، جوزف نے گھرا کر کہا۔ ہاتھ لگا کر تو دیکھو، مجھے مکہ مار کر تمہاری بتیسی نہ نکال دی تو سلیمان پاشا نام نہیں میرا۔ سلیمان نے ہوا میں مکہ لہرا کر کہا اور وہ سب ہنسنے لگے۔ باس اسے کہو کہ اپنا منہ بند رکھے ورنہ یہ بھی موت میرے ہاتھوں مارا جائے گا، جوزف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں باس، میرا مطلب ہے صاحب اس سے کہیں کہ یہ اپنا منہ بند کر لے ورنہ اس کے بھاڑ جیسے کھلے ہوئے منہ میں کوئی جانور گھس جائے گا۔ سلیمان نے ہاتھ سے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ان کی مسکراہٹیں گہری ہو گئیں۔ کیا تم دونوں احمق ہو؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، سلیمان نے ترکی بدرکی جواب دیتے ہوئے کہا اور سب کے ساتھ اس بار عمران بھی ہنس پڑا۔ سلیمان نے جواب بھی ایسا دیا تھا کہ عمران بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ یہ سب بھی ہیں، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم سب احمق ہیں؟ عمران نے اسے مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ اب اگر میں نے ہاں کہا تو سب پکڑ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے، اسی لیے میرا خاموش رہنا ہی بہتر ہوگا، سلیمان نے بڑی معصومیت سے کہا اور ان سب کی ہنسی تیز ہو گئی۔ کیا بات ہے عمران صاحب، سلیمان بے حد تیز ہو گیا ہے، اب اس نے آپ کے کان بھی کترنے شروع کر دیے ہیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شکر ہے، اسے میں نے صرف کان کترنا ہی سکھایا ہے، اگر یہ بال کترنا سیکھ گیا ہوتا تو بیچارہ تنویر، عمران نے کہا۔ وہ ایک بار پھر ہنس پڑے۔ یہ تم ہر معاملے میں مجھے کیوں گھسیٹ لیتے ہو؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم مانتے جو نہیں، عمران نے کہا۔ کیا نہیں مانتا میں؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے وہ عمران کی بات سمجھا نہ ہو۔ وہی، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہی کیا؟ تنویر نے اسی انداز میں کہا۔ وہی یار، وہی، عمران نے کہا۔ یہ تم نے کیا وہی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں جولیا، بتا دو اسے، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر انتہائی شرارت بھرے لہجے میں کہا اور جولیا چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جو بتانا ہے بتا دو، جولیا نے کہا۔ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے مارنا شروع کر دو، عمران کے لہجے میں بدستور شرارت تھی۔ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں مارنا شروع کر دوں گی؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہی، عمران نے پھر اسی انداز میں کہا اور اس پر جولیا بھی تنویر کی طرح اسے گھورنے لگی جبکہ باقی سب عمران کی شرارت سمجھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر وہی، یہ تم پر وہی کا دورہ کیوں پڑ گیا ہے؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ تنویر کی وجہ سے، عمران نے کہا اور جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ کیا میری وجہ سے؟ تنویر نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ وہی، عمران نے کہا اور وہ سب بے اختیار ہنسنے لگے۔ رہنے دے مس جولیا، عمران صاحب آپ کو اور تنویر کو بنا رہے ہیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ارے، قسم لے لو میں انہیں احمق نہیں بنا رہا، عمران نے فوراً کہا اور ان کی ہنسی تیز ہو گئی۔ عمران تم، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں بولو، کیا میں؟ عمران نے فوراً کہا۔ کچھ نہیں، چلو یہاں سے، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران کا کھلا ہوا چہرہ جیسے مرجھا گیا۔ میں ہاں خوش ہو رہا تھا، میں سوچ رہا تھا دلدل کے بیچ میں کنول کے پھول کی طرح کھڑی ہو کر کھلی ہوا میں اور رات کی اس تاریکی میں تم کوئی رومانٹک بات کرو گی، مگر افسوس، آخ صد افسوس، عمران نے مایوس ہونے کی جاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ بس بس رہنے دو، میں تمہیں اور تمہاری اداکاری کو خوب سمجھتی ہوں، آپ چلو، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ چلو جوزف، یہاں تو دلوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، عمران نے اسی انداز میں کہا اور وہ سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ جوزف احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا دلدل میں چھپے ہوئے مگرمچھوں کا احساس کرتے ہوئے بانس دلدل میں ڈال ڈال کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ سب اس کے پیچھے ہو لیے دلدل میں انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے سفر کیا تھا، پھر وہ خشکی پر آ گئے۔ درختوں میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی لیکن نائٹ ٹیلی لیزر سے انہیں اندھیرے میں دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ درختوں میں آئے ہی تھے کہ اچانک گن گرج کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔
लो पानी का बंदोबस्त हो गया है, इस बारिश में नहाकर भूतों से दोबारा इंसानी रूप में आ जाओ, इमरान ने कहा। वो सब दरख्तों के बीच से निकलकर खुले आसमान तले आ गए और तेज बारिश में नहाकर दलदल का कीचड़ धोने में मसरूफ हो गए। जंगल में सर्दी बढ़ रही थी, बारिश का पानी भी बेहद सर्द था, मगर वो अपना जिस्म और लिबास धो रहे थे। थोड़ी ही देर में उनके लिबासों पर लगा कीचड़ बारिश के पानी में बह गया और उन्हें शदीद सर्दी लगने लगी। हार्ट ब्लॉक होने के बावजूद सर्दी जैसे उनके जिस्मों में घुसी जा रही थी। अरे बाप रे! यहाँ रात इस कदर सर्द होती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं साइबेरिया के याहवस्ता झील में डुबकी लगाकर आया हूँ, इमरान ने दांत बजाते हुए कहा। जंगलों के मौसम का कुछ पता नहीं चलता बास, यहाँ बाद इलाकों में दिन भर शदीद गर्मी पड़ती है जिससे सांस लेना भी दोबर हो जाता है और घने दरख्तों की वजह से रातें इस कदर सर्द हो जाती हैं जैसे शदीद सर्दियों का मौसम हो और बर्फबारी हो रही हो। जोसेफ ने कहा, तो पहले बताना था अहमक, मैं अपने साथ जर्सियाँ और मोटे लहाफ भी लिया था, इमरान ने कहा। सॉरी बास, जोसेफ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इमरान ने ना बताकर उसने वाकई कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। हमारे लिबास पूरी तरह से भीग गए हैं, हमने अपने साथ और लिबास भी नहीं लाए हैं जिन्हें पहनकर हमें सर्दी से बच सकें। सफदर ने ठठरते हुए कहा, मैं आग चलाता हूँ, आग से आपको गर्माइश भी मिलेगी और सबके लिबास भी जल्द सूख जाएंगे, जोसेफ ने कहा। तेज बारिश में तुम आग चलाओगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। दरख्तों के झुंड में आग जल सकती है, वहाँ छतरियों की तरफ फैले हुए दरख्तों में से बारिश का पानी नहीं आता, जोसेफ ने कहा। क्या यहाँ खुश्क लकड़ियाँ मिल जाएंगी? सदीकी ने पूछा। जहाँ बारिश का पानी नहीं जाता वहाँ से खुश्क लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी, जोसेफ ने कहा, और इन सब ने इस बात में सर हिला दिए। आसमान पर बादल गरज रहे थे, बिजली बार बार चमक कर कड़क रही थी जिससे जंगल का सुकून दरहम बरहम हो गया था। हर तरफ से मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो भाग कर घने दरख्तों के झुंड में आ गए, फिर उन्होंने वहाँ बिखरी हुई खुश्क लकड़ियाँ चुननी शुरू कर दी। जोसेफ ने एक खाली जगह लकड़ियों का ढेर बनाया और उसे आग लगाने में मसरूफ हो गया। बाकी सब घास फूस उखाड़ कर लाए और उन्होंने आग के पास बैठने के लिए इर्द गिर्द घास फूस ढेर करने शुरू कर दिए। जोसेफ के पास लाइटर, उसने खुश्क घास को आग लगाकर लकड़ियों में रखना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में लकड़ियों ने आग पकड़ ली और वहाँ आग की सुर्ख सुर्ख रोशनी फैल गई। खुश्क लकड़ियों ने जल्द ही आग पकड़ ली थी जिससे वहाँ अच्छा खासा अलाव रोशन हो गया। इस आग के गिर्द बैठकर वो अपने लिबास सुखाने लगे। इस बार तो इन जंगलों में आकर हमें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, दुश्वार गुजार रास्तों के साथ ये सर्दी और शैतानी ज़रियत हावेला के खौफनाक वार। जब यहाँ ये सब हो रहा है तो डार्क वर्ल्ड में हमारा क्या हाल होगा? वहाँ तो एक जन्नाती कबीला आबाद है, सफदर ने कहा। हम शैतानों के खिलाफ लड़ने के लिए निकले हैं। खैर और शर की इस लड़ाई में जीत हमेशा हक की होती है। शैतान चाहे इंसानों में से हो या जन्नात से, हक की कुव्वतें उन्हें ज़ेर कर लेती हैं, इमरान ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं, इन शैतानी जिन्नों के मुकाबले में हमारी ही जीत होगी क्योंकि हम हक पर हैं। मैं इन मुश्किलात की बात कर रहा हूँ जिनसे हम गुजर कर आए हैं और आगे हम पर आने वाली हैं, सफदर ने कहा। हमारी हर मुहिम मुश्किलात से भरी होती है। ऐसा कौन सा मिशन है जिसमें हम सख्त और मुश्किल हालात से ना गुजरे हों? मिशन काफिरिस्तान के खिलाफ हो या इसराइल के खिलाफ, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे रास्ते में हर तरफ मौत के जाल फैला दिए जाते हैं ताकि हम फड़फड़ा भी ना सकें। बाद मिशन तो ऐसे थे जिनमें हमारी मौत यकीनी थी, लेकिन अल्लाह ताला के करम से हम यकीनी मौत से निकल आए हैं और हम पर अल्लाह ताला की खसूसी रहमत है कि हम मुश्किल से मुश्किल और सख्त से सख्त हालात का ना सिर्फ मुकाबला कर लेते हैं बल्कि कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। हाँ, जो लोग मुश्किल और सख्त हालात में घबरा जाते हैं और उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं वो नाकाम भी रहते हैं और ज़िंदगी के सफ़र में हर बाजी हार जाते हैं, सदीकी ने इमरान की बात की तायद करते हुए कहा। आप सब ठीक कह रहे हैं, मगर मैं अब भी आपसे वही सवाल करूंगा कि इस जंगल में मुझे साथ क्यों लाया गया है? सुलेमान ने कहा। आप सुलेमान को सारी बातें क्यों नहीं बता देते? जब इसे मालूम हो गया है कि हम शैतान जिन्नों के मुकाबले के लिए जा रहे हैं तो बाकी सब कुछ बताने में क्या हर्ज है? जोहान ने कहा। कोई हर्ज नहीं है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर बताएं, सुलेमान ने कहा। क्या बताऊं? इमरान के चेहरे पर एक बार फिर हमाकत का रंग उभर आया। मेरा सर, सुलेमान ने जलाकर कहा। तुम्हारा सर क्या हुआ है? तुम्हारे सर को अच्छा भला तो है। हाँ, बारिश में भीगकर तुम्हारे बाल सर से चिपक गए हैं जिससे तुम्हारा सर गोल होने के बजाय लंबूतरा सा बन गया है और तुम्हारे सर के बाल कम हैं और सफ़ेद ज़्यादा, तुम्हारा चेहरा फूला हुआ है जिसकी वजह से तुम अच्छे हाथ से एजेड दिखाई देते हो। ज़्यादा नहीं तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी उम्र 60-70 साल की हो, इमरान ने कहा। 60-70 का नहीं, मैं 100-2 साल का हूँ, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। 100-200 साल? अरे बाप रे, तुम इंसान ही हो ना? कहीं तुम्हारा ताल्लुक जन्नात की या फिर सांपों की नस्ल से तो नहीं है? इमरान ने कहा। काश ऐसा होता, सुलेमान ने सर उठाकर कहा। काश ऐसा होता, इमरान ने कहा। काश मैं जिन्नों की नस्ल से होता तब मैं आपको बताता, सुलेमान ने कहा। फिर क्या बताते तुम? इमरान ने बेइख्तियार पूछा।
وہی سلیمان نے اسی انداز میں کہا جس انداز میں عمران نے جولی اور تنویر کو زج کیا تھا۔ سلیمان کے اس جواب پر وہ سب بے اختیار ہنسنے لگے۔ ہاں واقعی پھر وہی ہوتا جو اللہ کو منظور ہوتا، عمران نے کہا۔ اسی لمحے جوزف کو ان سب نے چونکتے ہوئے دیکھا۔ وہ پلٹ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہاورڈ نے اسے چونکتے دیکھ کر کہا۔ اسے بھی وہی ہوا ہوگا اور کیا ہونا ہے، عمران نے کہا، لیکن جوزف نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مسلسل پیچھے درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی تقلید میں سب ان درختوں کی طرف دیکھنے لگے مگر انہیں وہاں کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ بتاؤ گے یا یوں ہی احمقوں کی طرح اس طرف دیکھتے رہو گے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے جوزف بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کالاگا اس طرف کالاگا ہے، جوزف نے فوراً اپنے پہلو میں لگے ہولسٹر سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ کالاگا؟ اب یہ کالاگا کس مصیبت کا نام ہے؟ ہاورڈ نے کہا۔ اسی لمحے اچانک انہوں نے درختوں کے پیچھے سے سیاہ رنگ کے ایک چیتے کو اچھل کر باہر آتے ہوئے دیکھا۔ سیاہ چیتا بے حد بڑا اور انتہائی طاقتور نظر آ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جو سرخ تھیں۔ چیتے کو دیکھتے ہی وہ سب بوکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سب نے اپنا اسلحہ نکال لیا۔ دیکھ رہے ہو، گولی مارو اسے، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ اکیلا نہیں ہے، جوزف نے کہا اور وہ چونک اٹھے۔ اکیلا نہیں ہے کیا مطلب؟ نعمانی نے کہا۔ اس کے ساتھ اور کالاگے بھی ہیں، 10-12 کالاگے ہیں، جوزف نے کہا۔ اسی لمحے چیتے نے منہ اٹھا کر زور سے دہاڑ ماری۔ اس کے جواب میں درختوں کے پیچھے سے انہیں ایسے ہی مزید کئی دہاڑیں سنائی دیں۔ پھر ان سب نے درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے سے سیاہ رنگ کے بے شمار چیتوں کو نکلتے دیکھا۔ ان سیاہ چیتوں کی تعداد جوزف کی بتائی ہوئی تعداد سے زیادہ تھی۔ وہ 20 چیتے تھے جنہیں جوزف کالاگے کہہ رہا تھا۔ ابھی وہ ان گھنی جھاڑیوں کے پیچھے چیتوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ درختوں میں سے چھلانگیں مارتے ہوئے مزید 10 چیتے وہاں آ گئے۔ چیتوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر وہ سب ساکت رہ گئے۔ چیتے درختوں کے پاس رکے ہوئے تھے، ان کی نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر جمی ہوئی تھیں اور وہ خوفناک انداز میں دہاڑے مار رہے تھے۔ پھر اچانک چیتے دہاڑتے ہوئے اور نہایت تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کی طرف لپکے، لیکن دوسرے لمحے ماحول ان سب کی تیز چیخوں اور فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔